हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर मातहत नाफरमान हो जो इंसान के मुलाजिम हैं, मातहती करते हैं, या उसके अक़ीदतमंद हैं, मरीदैन हैं, या इसी तरह कारकुनान हैं या तलबा हैं, और उनको मुत्तबे करने के लिए, राह रास्त पे लाने के लिए अपने मातहतों को, अब ये बहुत बेहतरीन कुरानी अमल है सूरह कहफ का। उसकी वजह यह है कि आज आप देखिए घर के अंदर एक सरबराह होता है, इदारे के अंदर एक सरबराह होता है, या किसी भी कारोबार के अंदर एक बंदा उसका इंचार्ज होता है, फैक्ट्री हो या कोई भी ऐसा शोबा है, तो आप उसमें जो मातहतों को चाहते हैं कि वो आपकी खिलाफ वर्जी ना करें, आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो, तो आप ये अमल कुरानी मजबूत है, कुरानी अमल वो आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर करें। इससे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके शर से बचा लेगा। चूँकि आज हम ये अपने मुआशरे में देखते हैं कि हर बंदा परेशानी का शिकार है। एक वालिद है घर का सरबराह, लेकिन वो ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि उसके मातहत उसके बच्चे हैं, बेटे या बेटियां हैं, बीवी है, जो उसके मातहत आते हैं वो उसकी नाफरमानी करेंगे और वो उसकी बात को मानते नहीं। या इसी तरह एक बंदा जो है किसी स्कूल का इंचार्ज है, या इसी तरह कोई जो है किसी थाने का इंचार्ज है, या इसी तरह किसी दफ्तर का इंचार्ज है, या किसी फैक्ट्री का इंचार्ज है, मदरसे का इंचार्ज है। अब ये लीडर चाहे किसी उसका है, ये सारों के जो मातहत लोग हैं, तो आज नफरमानी हद दर्जे ज़्यादा है। आज वो अतात गुजारी का जो माहौल हमें नज़र आता है, पहले ज़माने में हम किताबों में पढ़ते हैं, वो हमें मुयस्सर नहीं आता। पहले तो लोग नस्ल दर नस्ल जो है ताबेदारी करते थे, और ये चीज़ें अब तो नापैद हो चुकी हैं। अब तो वालिद अपने बच्चों से डरता है कि बच्चे मेरे मुझे छोड़ न दें, मुझे नुकसान न दे दें। पहला ज़माना था, आज से 40-50 साल पहले पीछे चले जाएं, तो बच्चे डरते थे कि वालिद हमसे नाराज़ ना हो जाए, नाराज़गी से डर लगता था उनकी। और फिर इसी तरह जो है आज मरीद जो होते हैं अक़ीदतमंद, वो पहले ज़माना था कि वो डरते थे कि हमारा मुर्शिद हमसे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन आज पूरी दुनिया के मुर्शिद डरते हैं कि मरीद हमसे नाराज़ होकर छोड़ के ना चले जाए। उस्ताद डरता है कि हमारे शागिर्द हमें छोड़ के ना, शागिर्द इनकार ही ना कर दें कि जी मेरा इसका उस्ताद का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो वैसे कह रहे हैं मेरे उस्ताद है। अब पहला वक्त था कि शागिर्द डरते थे कि नहीं हमारा उस्ताद नाराज़ हो गया तो हमारे लिए आखिरत और दुनिया ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। अब खुशनुदी हासिल करना, दुआएं लेना या किसी की ताबेदारी करना, ये मफादात पर मबनी हो चुका है। आज सिर्फ जो है जिसको डॉलर कहा जाता है ना, वो है दुनिया में काम कर रहा, बाकी दुआएं लेने वाला काम तकरीबन 99% नापैद हो चुका है। तो इसलिए याद रखें कि ये लोग जो है परेशान होते हैं, जी हमारे लिए मसाइल पैदा हो चुके हैं, हमारे मातहत जो है कोई भी तबका है वो नाफरमान हो चुका है, तो ये अमल ख़ास तौर पे आप करें, अल्लाह ताला उनको आपका ताबेदार बनाएगा। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने सूरह कहफ में बयान किया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम कितनी तगदो करके खज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए गए, और इसलिए गए कि मैं कुछ सीख लूँ। हालांकि बनी इसराइल के नबी हैं, और बनी इसराइल का नबी हो, साहिब तौरात हो, और जिसको अल्लाह ताला बातें करे, कलाम करे, और कलीमुल्लाह होने का उसे शर्फ मिला हो, ये नबियों में किसी को नहीं मिला कि वो अल्लाह से बातें करता हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी। अब आप देखिए कि वो कलीमुल्लाह दीन को, शरीयत को सामने रखते हैं, कहते हैं कि अच्छा उनके पास इल्म ज़्यादा है, अताई लदुन्नी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है तो मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे लोग सीखना चाहते ही नहीं। अच्छा सीख कर भी जो है ताबेदारी नहीं है, जिससे आप एक लफ्ज़ सीखें तो उस अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं एक हर्फ किसी से सीखूं तो मैं उसका गुलाम बन जाऊं,
کیونکہ وہ مجھے چاہے تو بیچ دے، چاہے تو اپنے پاس نوکر رکھ لے۔ اب شیر خدا جیسا بندہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ تو آج یہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں کہ آپ اب دیکھیے ہر بندہ سیکھ رہا ہے، جس سے سیکھ رہا ہے اس کی تابعداری ضروری ہے۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام چل کے جا رہے ہیں اور سیکھنے کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ لوگ آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں جی ہم بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، ذرا ہمیں کوئی مسئلہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں۔ لوگ کال کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، تو میں اس لیے کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ آپ لوگ آئے ہوتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں، اب آپ میرے پاس نمبر لے کے اتنی دیر انتظار کر کے اندر آ کے بیٹھیں، میں کال سننی شروع کر دوں، تو یہ ناانصافی ہے یا نہیں؟ اس لیے کال سنتا ہی نہیں، وائس میسج کوئی کر دے جواب دے دیتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ چل کے جانا، پہلی چیز۔ پھر تکلیف جتنی موسیٰ علیہ السلام نے کاٹی، آپ قرآن پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا لمبا سفر کیا بھوکے پیاسے، اور یہاں پہ تھوڑا سا سفر کریں تو تھک جاتے ہیں۔ نہیں جی ہم تو اتنی مشقت کاٹ کے آئے ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، اتنے دور سے۔ اب اس دن جو ایک خاتون یا شور مچا رہی، میں اتنے دور سے آئی ہوں اور مجھے جو ہے نا اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مجھے جلدی بھیج دیں۔ پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ کہا PWD سے، یہ ساتھ سے، لیکن اس کی نظر میں بہت دور ہے۔ تو یہاں کراچی والے، ملتان والے، کوئی کہاں سے۔ تو اصل کیا ہے، ہمارے ہاں بے صبری ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں مسجد کے ماحول میں، اس ماحول میں آ کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، بڑا لمبا وہ پورا قصہ۔ جب ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، چونکہ سوالات کرنے والا ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، جو ہر وقت سوال ہی پوچھے، کوسچن پوچھتا رہے۔ جو سوال پوچھے گا وہ تنقید ہی کرے گا، اور آج ہمارا سوشل میڈیا تنقید کا اڈا ہے، گڑھ ہے۔ ہر بندہ صاحب رائے بنا ہوا ہے، ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے، کمنٹس کر رہا ہے۔ یہ ہی پہلی جو چیز بتا رہی ہے کہ نافرمان ہے یہ۔ ہر بندہ جو کمنٹ کر رہا ہے نا، میں آپ کو ایک بتاؤں، 99% جو اللہ والے، تربیت والے لوگ ہیں، وہ کسی پر کمنٹ نہیں کرتے۔ نیگیٹو کمنٹ تو کرتے ہی نہیں ہے نا، اچھا بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو، اس میں ہم اترتے ہی نہیں۔ اچھا 1% جو ہوں گے اچھے، وہ اچھا کمنٹ کر دیں گے، لیکن 99% کمنٹس نہیں کریں گے۔ اچھا کون لوگ کمنٹس کریں گے پاس؟ جن کی ویلیو کوئی نہیں ہوگی، نہ علمی نہ تربیتی۔ یہ پہلا سٹیپ بتا رہا ہے۔ آپ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں عام دیکھیں گے، اب یوں سامنے بیٹھ کر بولنے کی جرت ہی ان کی نہیں ہوگی، لیکن میڈیا میں وہ اپنے آپ کو فن خان بنائے ہوئے ہوں گے، اور سامنے 2 لفظ نہیں پوچھ سکتے، نہ سوال کر سکتے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا، خضر علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا کہ نہیں میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ آپ نے کہا، وہ جو لفظ بولا، آیت بولی، آپ نے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں، اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ صابر بن کے چلوں گا، سوال نہیں کروں گا، ولا اعصی لک امرا، آپ کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ دیکھیں میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جو مجھ سے سوال کوئی نہ کرے، جب تک میں خود جواب نہ دے دوں۔ آپ نے نہیں پوچھنا کوئی چیز، اور جو پوچھنے والے ہوتے ہیں، اب یہاں تو سوالات، بڑوں سے سوال نہیں کرنا، ادب کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ادب و احترام جب ختم ہو گیا تو ہر بندہ بے دریغ سوالات کی برمار، ہر بندہ بے ترتیبہ، ہر بندہ جو ہے وہ بے ادب بنا ہوا ہے۔ یہ بے ادبوں کو جو ہے، جو تربیت کی کمی ہے، یہ سورہ کہف ان کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ نے سوال نہیں کرنا، یہاں تو کہتے ہیں جی سوال کیوں نہ کریں، ہم پوچھیں گے۔ تو آپ پوچھیں گے تو خضر علیہ السلام سے پہلے کہیں کہ آپ نے کیوں منع کیا حق کے سوال منع کر دیا۔ خضر علیہ السلام میں قرآن بتا رہا ہے،
اور یہاں کہتے ہیں جی حق سوال تو سب کو ہے، سب کو نہیں ہے، بلکہ حق سوال وہ کر سکتا ہے جس کو جو ہے سوال کرنے میں احتیاط کا، ہر چیزوں کا پتہ ہو، ادب و احترام کا۔ سوال کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ بولا تھا، یہ لفظ ایسا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے، آپ کے اندر جو ہے تھوڑی سی شدت تھی، آپ ذرا ایک دم غصے میں آ جاتے تھے موسیٰ کلیم اللہ، اور وہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جب بچڑے کی پوجا دیکھی اپنی قوم کو کرتے ہوئے، قرآن کہتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، آپ نے تختیاں وہیں یوں رکھ دی جو تورات کی ملی تھی طور سے، تو آپ نے یوں رکھی، اس کو وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو اس طرح آپ نے جا کے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کیا، آپ نے قوم کو بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا، اور آپ نے ان کو تبلیغ بھی نہیں کی، ان کو ڈانٹا بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے اس غصے کو خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ جوڑ کر جو ہے کم کیا، اور اب جو بندہ چاہے عالم ہے، چاہے وہ عام بزنس مین ہے، کوئی بھی دنیا کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کسی کی صحبت میں جانا پڑے گا، پھر وہ کندن بنے گا، اس کے اندر تربیت ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، خالی مدرسے سے پڑھا عالم بن کے نکل گیا، حافظ بن کے نکل گیا، یا تبلیغ میں 4 ماہ لگا لیے، یا اسی طرح کسی اور دینی ماحول میں اس نے وقت لگا لیا، اور اسی طرح یا اس نے جو ہے خود مطالعہ کر کے داڑھی رکھ لی، یا اسی طرح کاروبار کر رہا ہے، کوئی دنیا کا کام، لیکن کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھا نہیں تابعداری کے ساتھ، وہ کبھی کندن نہیں بنے گا، وہ ہمیشہ بد اخلاق اکثر آپ کو نظر آئیں گے، اکثر آپ کو جو ہے لوگوں کے توڑ کا ذریعے نظر آئیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن میں ایک واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی صاحب شریعت کو، ایک نبی علم عطائی کے پاس بھیج رہے ہیں، اور وہ وہاں انہیں منع کر رہے ہیں، آپ نے ماننا ہے۔ ماننے کی صلاحیت نہیں ہے آج لوگوں میں، یہ ماننے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے وہ سفر پورا اللہ نے ہمیں سمجھایا۔ اب یہاں پر یہ جو آخری فتنے کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام نے کہا دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کو پڑھو۔ کیوں کہا؟ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ جو فتنہ آج میڈیا کا ہے نا، اس میں بد اخلاقی، نہ ماننا، ہر بندہ اپنی رائے دینا، یہ جو ہر گھر کے اندر بیٹی بول رہی ہے ماں کے سامنے، بیٹا یوں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو رہا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے مخالف چل رہے ہیں، تو یہ سارے فتنوں کا ادراک جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر، اگر آپ صحیح اس کو ترجمے سے پڑھیں۔ اب ہم سورہ کہف کو خالی یوں رٹا ہوا پڑھ لیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا اس میں فتنوں سے بچاتا ہے، ترجمے کو پڑھیں گے تو فتنے گھروں سے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے پوری تفسیر بیان کر چکا ہوں، یوٹیوب پہ ہماری آ چکی ہے وظائف کی شکل میں، ہمارا درس روز ہوتا ہے جو، ابھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ انہوں نے کہا دیکھو سوال نہیں کرنا، تو آپ نے ایک جملہ کہا، اپنی نہیں، یہی جی میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تورات والا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تورات میرے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے، آج یہاں تھوڑا سا کسی کے پاس علم ہو، تھوڑا سا کسی نے کوئی دین کا کام کر لیا ہو تو وہ تمغے لگاتا ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں یہ حدیث پڑھانے والا ہوں۔ بھائی آپ یہ غرور کی بات کیوں منہ سے نکالتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ ساتھ گئے تو آگے سے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا دیکھو سوال نہیں کرنا، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ جب یہ جملہ کہا تو موسیٰ کلیم اللہ نے آگے سے نہیں کہا آپ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، میرے پہ تورات اتری ہے، یہودی اتنی بڑی تعداد میں میرے تابعدار ہیں، میرے امتی ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سمجھا رہے ہیں۔ آگے سے کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ لفظ دیکھیے، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور مجھے اپنے کام کا نافرمان نہیں پائیں گے۔ کیسے تابعداری ہے، کیسے اخلاق ہے نبی کے۔ آج ہمارے لوگوں کے ایسے اخلاق ہیں، آج ہم ہر طرف بد اخلاقی، ہر طرف آپ دیکھیے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو میں، ہر بندہ اپنے غرور میں، کوئی مال کے غرور میں، کوئی علم کے غرور میں، اور علم کا غرور شیطان نے کیا ہے، مال سے بڑا تکبر ہے وہ۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہ شیطان کا تکبر مال کا نہیں تھا،
علم کا تھا۔ علم کا تکبر آج آپ کو میڈیا میں یوں بھرا ہوا ملے گا، ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، ہر بندہ اور یہ تکبر ایسا ہے کہ جو انسان کو تخت ثریا میں زمین پہ گرا دیتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ میں ختم کر دیں، اور یہ وظیفہ اگر کسی کو نافرمان ہے، آپ کے جو بھی طبقہ آپ سے نافرمانی کی طرف جا چکا ہے یا ہونے والا ہے یا ہوا نہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ تابعدار رہے، چاہے والد گھر کے ماحول کو یا گھر کا سربراہ، دفتر کا سربراہ، مدرسے کا سربراہ، مسجد کا سربراہ، یا اسی طرح کسی ادارے کا سربراہ، یہ عمل روزانہ خالی 3 بار پڑھ لے۔ آیت نمبر 69 سورہ کہف، قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، یہ پڑھے گا، دعا کر لے گا، اللہ اس کے مرشد ہے مریدوں کو، استاد ہے شاگردوں کو، لیڈر ہے کارکنوں کو، کوئی بھی ماتحت ہیں، اللہ ان کو نافرمانی سے بچا دے گا۔ اور اگر نافرمان ہو چکے ہیں یا خدشہ ہے تو آپ اس کو جو ہے روزانہ 70 بار پڑھیں، 11 دن دعا کریں، ان کو کھانے پینے پہ کھلائیں پلائیں، اللہ تعالیٰ ان کو تابعدار بنا دے گا۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ادب و احترام اور اخلاق اپنا لوں اور میرے اندر ساروں کی تابعداری آ جائے، استاد کی بھی، اپنے بڑوں کی بھی، اور میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، تو وہ یہ روزانہ پڑھ کے 11 دن تک 70 مرتبہ آیت پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اخلاق حسنہ عطا فرمائیں گے، اخلاق اس کے بہترین ہو جائیں گے۔ یہ آج جو ہر طرف پریشانی ہے، یہ ہر طرف جو ہے فتنے، یہ شیطان، یہ بھی ایک دجال کا فتنہ ہے، آپ کو جو میڈیا میں نظر آئے گا، آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ صاحب رائے ملے گا اور غلط کمنٹ کرنے والا، تو ان کے لیے بھی آپ روزانہ یہ پڑھ کے دعا کریں۔ اور آپ اگر اس پریشانی میں آ چکے ہیں کہ آپ کے خلاف غلط کمنٹ پاس کر رہا ہے، غلط کوئی بول رہا ہے، تو آپ اس کو 70 بار 11 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچا لے گا، اور یہ آپ کو خود بھی، آپ کے گھرانے کو اور آپ کے ماتحتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔